वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स में मजीद ट्विस्ट, पेंडोरा बॉक्स खुलने को तैयार। हैकर का जुमे को तमाम रिकॉर्डिंग्स को ऑडियो लीक्स को लीक करने का फैसला। हैकर के मुताबिक ये कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि पूरी ऑफिस की गुफ्तगू हैक की गई है। 140 घंटे की ऑडियो में सियासतदानों, डिप्लोमेट्स, मिलिट्री ऑफिशल्स की गुफ्तगू शामिल है। ऑडियोज़ में फैमिली के कारोबार के हवाले से भी गुफ्तगू है। ऐसी गुफ्तगू में भी शामिल है जो किसी के खिलाफ सज़ा के लिए इस्तेमाल हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक होने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। शाम 4 बजे होने वाले इजलास में ऑडियो लीक्स और दीगर कौमी सलामती के उमूर पर मुशावरत होगी। सैलाब और मुल्की मामलात पर भी बातचीत होगी। तयशुदा इजलास गुज़श्ता रोज़ मौखर किया गया। मेरी बात नहीं है, वज़ीर हाउस की बात नहीं, ये पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की इज़्ज़त की बात है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात है। तो इट्स अ वेरी वेरी सीरियस मैटर। इसका मैं रात पहुंचा हूं, तो मैं नोटिस ले रहा हूं। इंशाल्लाह एक हाई पार्ट कमेटी मैं बना रहा हूं जो कि इस सारे मामले की पूरी तहकीक करेगी और इसकी तह तक पहुंचेगी इंशाल्लाह। ऑडियो लीक्स बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स, तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बना रहा हूँ। ये रियासत की इज्जत का मामला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, इलेक्शन में जो फैसला होगा कबूल करेंगे। इमरान खान चाहता था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, बिजली की कीमतें मजबूरन बढ़ाना पड़ी। ये शख्स दिन रात झूठ बोलता रहा। मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर वो खुदा का खौफ करे। तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस आए, खुशामदीद कहेंगे। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, बच्चे उसके लंदन बैठे अरबों रुपए के घरों में रहते हैं। कहते जी हम पाकिस्तानी शहरी नहीं, इसलिए हम बताते नहीं हमारे पास पैसा किधर से आया। मफरूर झूठ बोल के मुल्क से बाहर भागता है और वो आज पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। मुबैना ऑडियोज़ में इनकी हकीकत सामने आ गई। मफरूर झूठ बोलकर बैरून मुल्क जाते और मुल्क के फैसले करते हैं। इसहाक डार को डील के जरिए पाकिस्तान लाया गया। क्या बिल्ला दूध की हिफाजत कर सकता है? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का उलमा से खिताब में तंज। बोले, हमारे मुल्क में पुलिस ने शहबाज गिल पर तशद्दुद किया। मगरिब में कुत्ते को मारने पर पुलिस वाले को सजा दी गई। आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिलती, मुश्किल हालात से गुजरना पड़ता है। कोई दुश्मन नहीं कर सकता था जो पाकिस्तान से हुआ है। इसी हुकूमत ने शाया किया हुआ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में कहता है कि 17 साल के बाद पाकिस्तान की मैशत की सबसे तेजी से तरक्की की रफ्तार थी। इसी सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी, असल में मुल्क अमीर तब होता है जब उसकी एक्सपोर्ट्स ऊपर जाती है। जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। 17 साल बाद इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 6% ग्रोथ हो रही थी। 3.5 साल में हमने इंडस्ट्री को ऊपर उठाया। आज पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा महंगाई है। तमाम रिकॉर्ड टूट गए। ये कहते हैं IMF की वजह से महंगाई है। ये तो सिर्फ 5 माह से IMF के साथ हैं। इमरान खान का पेशावर में ताजिरों से खिताब। जो कप्तान की तैयारी है, ना तुम्हारे टीयर गैस शेल काम आएंगे, ना तुम्हारी रबर बुलेट काम आएगी, क्योंकि जो मेरा प्लान बन रहा है, राणा सनाउल्लाह अभी से छुपने की तैयारी कर लो, छुपने की। तहरीक इंसाफ इस बार आखिरी एहतजाज और आखिरी धरना देगी। मैंने जो प्लान बनाया है वो कोई भी नहीं जानता। राणा सनाउल्लाह, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा, तुम छुपने की तैयारी कर लो।
عمران خان کا پشاور میں کنونشن سے خطاب، بولے 25 مئی کو پرامن احتجاج پر شیلنگ کی گئی، تمہارے شیل اور گولیاں کام نہیں آئیں گی، اسحاق ڈار ڈیل کر کے واپس آیا، غلامی کے خلاف پوری قوم کو باہر نکالوں گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل باضابطہ مستعفی، وزیر اعظم نے استعفیٰ منظور کر لیا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اسحاق ڈار نے بطور سینیٹر عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری میں اپوزیشن کا احتجاج، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر پھینک دیں۔ تحریک انصاف کے اراکین پلاکارڈز اٹھا کر احتجاج کرتے رہے، اسحاق ڈار کی نشست کے پاس جا کر احتجاج کرتے رہے۔ اسحاق ڈار آج وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف لیں گے۔ قائد حزب اختلاف سینٹ شہزاد وسیم کی اسحاق ڈار کی بطور سینیٹر حلف لینے پر خوب تنقید۔ ایوان میں کہا، سابق وزیر اعظم نے اسحاق ڈار کو فرار کرایا تھا، ایک بھائی نے ان کے باہر بھیجنے کا انتظام کیا، دوسرا جہاز میں لے آیا۔ اسحاق ڈار پر معیشت کو برباد کرنے کا الزام ہے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بولے، احتجاج جمہوری حق ہے، ہاؤس کے تقدس کا خیال رکھیں۔ اسحاق ڈار کو حلف اٹھانے پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ہے کہ جو قدر آرٹیفیشل گری ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ دوسرا، ہماری مہنگائی جو آپ نے فرمائی کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تیسرا، ہمارا جو ہے وہ یوٹیلیٹی پرائسز، یہ ہمارے لیے بہت بڑے چیلنج ہیں اس وقت جو عوام کو ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے، ماضی میں بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کامیابی بھی دی ہے۔ روپے کی قدر مصنوعی طور پر گری، یہ بڑا چیلنج ہے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، حالات پر قابو پانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یوٹیلیٹی پرائسز بھی بہت بڑا چیلنج ہیں، ماضی میں اللہ نے کامیابی دی، روپے کی قدر بہتر ہونے کی وجہ سے 1350 ارب قرضوں میں کمی آئی۔ اسحاق ڈار کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، ان کی ہمت کو، ان کے حوصلے کو داد دیتے ہیں، مگر یہ رویہ بہت دیر چل نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے وہاں پر ان کا پیچھا کیا، ان کو ہراساں کیا، میں نے ایک درخواست تیار کی ہے جو آج میں انشاءاللہ وزارت داخلہ میں جمع کراؤں گا کہ یہ ملک کی عزت کو اب خراب کرنے کا معاملہ ہے۔ وفاقی حکومت کا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان۔ معاون خصوصی عطا تارڑ بولے، مریم اورنگزیب کے ساتھ لندن میں جو ہوا وہ قابل قبول نہیں، یہ ملک کی عزت کا سوال ہے، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑا۔ پنجاب میں فنڈز کی بندربانٹ کی جا رہی ہے، پی ٹی آئی نے تعلیمی اداروں میں سیاسی نعرے لگوائے۔ سینٹرل لندن میں مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے پر وزارت داخلہ ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے لیے متحرک۔ وزارت داخلہ نے ہراسگی میں ملوث 14 پاکستانیوں کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ ملوث افراد میں 4 خواتین اور 10 مرد شامل ہیں۔ ہراساں کرنے والے افراد کے پاکستان سے جاری تمام کانٹریکٹ سرٹیفکیٹ منسوخ کرنے کا فیصلہ اور پاسپورٹ منسوخ کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بجائے اس، کیونکہ ان کے پاس پالیسی تو کچھ ہے نہیں، نہ ہی عوام کو کچھ دینے کے لیے کچھ ہے، تو یہ اپنی تمام نالائکی اور ناکامی کا جو ہے نا رونا بھی خود ہی روتے ہیں اور ملبہ جو ہے وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو آپ کے سامنے جس انداز سے وہ فلمایا گیا، وہ جو لندن والا، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو انہوں نے خود بنوایا۔ لندن میں مریم اورنگزیب کو ہراساں کرنے والے کون لوگ تھے، شناخت منظر عام پر آ گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے موقف بھی آ گیا ہے۔ مشیر اطلاعات پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کیپٹل ٹی وی سے گفتگو میں بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں مریم اورنگزیب کو تنگ کرنے والے نون لیگ کے اپنے کارکن تھے، اس طرح کے سٹنٹ مسلم لیگ نون ہی کھیل سکتی ہے۔
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے سیلاب سے ہونے والے نقصان کی تفصیلات جاری کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں جون سے اب تک 12,29,802 گھروں کو نقصان پہنچا، 8,02,003 گھر مکمل تباہ ہو چکے، 410 پلوں کو نقصان پہنچا، 13,074 کلومیٹر سڑکیں متاثر ہوئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حالیہ بارشوں اور سیلاب سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی۔ وزیراعظم سیلاب متاثرین کی مشکلات کم کرنے کے لیے متحرک، شہباز شریف کا سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ شہباز شریف سیلاب متاثرہ علاقے جھاکرو پہنچ گئے۔ وزیراعظم کو سیلاب سے نقصانات اور جاری امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف کا سیلاب متاثرین کی خیمہ بستی کا بھی دورہ، متاثرین سے ملاقات کی۔ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ تو اس کا پورا پاکستان جو ہے وہ پوری طرح مصروف عمل ہے، ریسکیو کا کام جاری ہے، ریلیف کا کام جاری ہے۔ آگے اور بڑا مرحلہ آ رہا ہے، وہ ہے ری ایبلیٹیشن کا۔ ہزاروں جو کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں، ریلوے کے پل ٹریک بہہ گئے۔ سیلاب سے پاکستان کو $30 ارب کا نقصان ہوا۔ سیاست کی بجائے اس وقت متاثرین کی مدد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ لوگ متاثرین کے لیے دل کھول کر امداد دے رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی میڈیا سے گفتگو، بولے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت فی خاندان کو 25,000 روپے دیے جائیں گے۔ اب بھی ہمیں مزید کام کرنا ہے، سب نے مل کر مشکل سے نکلنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ شہباز شریف کا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود اور ولی عہد کے لیے مبارکباد۔ وزیراعظم کا دو طرفہ تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی مشترکہ خواہش کا اظہار۔ شہباز شریف نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے فضائی پل قائم کرنے پر بھرپور شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم نے امدادی سرگرمیوں میں سعودی سفیر کے اہم کردار کو بھی سراہا۔ Because not only do we have the immediate destruction of the floods, that as I mentioned, 33 million people, 16 million children, 600,000 pregnant women waiting to give birth, but now with this massive body of water that will take many months to either descend into the sea or evaporate. حالیہ سیلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے، 40 لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ سیلاب متاثرین کو فوری خوراک، ادویات، خیموں اور مچھردانیوں کی ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی واشنگٹن کے ولسن سینٹر مذاکرے میں گفتگو، بولے پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثر، کاربن کے اخراج میں صرف 0.8% حصہ دار ہے، جبکہ دنیا کردار ادا کرے۔ وفاقی وزیر برائے ہوابازی سعد رفیق سے برطانوی ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کی ملاقات، اعزاز میں زہرانے دیا گیا، جبکہ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان فضائی رابطوں میں وسعت لانے پر غور، برطانیہ سے پاکستان کے لیے پروازوں میں مزید اضافے پر مشاورت، پی آئی اے کو برطانیہ میں رسائی دینے پر تبادلہ خیال۔ سعد رفیق نے سیلاب متاثرین کے لیے بھیجی گئی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی صحت خراب، کراچی کے نجی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عاصم کی سربراہی میں اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کا بورڈ آصف علی زرداری کا معائنہ کر رہا ہے۔ آصف علی زرداری کے پھیپھڑوں کا پروسیجر ہسپتال میں کیا جائے گا۔ 1 ماہ سے زائد عرصے سے علیل آصف علی زرداری کے دیگر ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ سارہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، سینئر تجزیہ کار ایاز امیر کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ سیشن کورٹ نے پولیس کی جانب سے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر محفوظ فیصلہ سنایا۔
صفحہ مثل پر کوئی ثبوت نہیں ہے، جج کا حکم۔ شہزاد ٹاؤن پولیس نے سینئر تجزیہ کار ایاز امیر کو رہا کر دیا۔ پولیس نے ملزمان شاہ نواز کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ کلاشنکوف برآمد کر لی۔ ملزم کے خلاف تھانہ شہزاد ٹاؤن میں ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اور پاکستانی کو پہمان ساجد ستپارہ کا تاریخی کارنامہ۔ ساجد ستپارہ نے بغیر آکسیجن دنیا کی 8ویں بلند چوٹی منوسلو سر کر لی۔ منوسلو چوٹی 8163 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ ساجد ستپارہ ماؤنٹ منوسلو کا سر کرنے والے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں۔